सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अशरत। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है रमज़ान एंड चेंज मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं रमज़ान की सबको मुबारक देती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस पाक महीने में हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे और हमसे जो भी जाने अनजाने में खताएं हुई हैं उन्हें वो माफ़ करे। अब आप सोच रहे होंगे कि रमज़ान और चेंज मैनेजमेंट का क्या कम्बिनेशन है। सो एक्चुअली जो भी मैं अभी इस वीडियो में बात करूँगी मोस्टली वो मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँगी, जो मैंने ज़िंदगी से सीखा और जो मैंने रमज़ान से सीखा, जो मैंने किसी भी तरह की इबादत से या किसी भी तरह के एक्ट अच्छे या बुरे हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, दे ऑल गिव्स अ लेसन, वी लर्न ऑलवेज अ लेसन फ्रॉम दोज एक्ट्स। सो सबसे पहले मैं कहूँगी कि मतलब रमज़ान, व्हाट इज़ रमज़ान, यू नो। अभी तक मतलब आप अपनी मतलब जब से आपने अपनी ज़िंदगियों को शुरू किया, मैं बच्चों को तो नहीं कह सकती हूँ कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा इस बारे में, बट मैं श्योर हूँ जो टीनेजिंग में लोग हैं दे मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। सो मतलब रमज़ान क्या सिखाता है हमें, मतलब अगर हम रोज़ा रखते हैं तो क्या होता है हमें। चलो एक तो है डाइट का प्लान हो जाता है, दैट्स अवर पर्सनल गोल। तो दूसरा ये है कि हमें पेशेंस सिखाता है वो, मतलब हमें एक सब्र पैदा करता है वो कि हम सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे प्यासे होते हैं। लेकिन हमें मतलब मुझे याद है कि अपने एक बचपन का इंसिडेंस से शुरू के जब मैंने रोज़े रखने शुरू किए तो एक दिन किसी ने मुझसे बोला कि रमज़ान हम सिर्फ ये जो अरब कंट्रियों में जो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे उसकी वजह से जो है ये रमज़ान रखा गया, तो ये रखते थे लोग। सो दैट वाज अ जस्ट एक बच्चे ने किसी की बात सुनी, तो वो ऐसी साइकी मेरे दिमाग में पड़ गई कि मैंने मैंने घर जिस दिन रोज़ा था तो मैं अपनी पूरा दिन अपनी अम्मी के पीछे पड़ी रही कि अम्मी ये तो वहाँ रेगिस्तान था, वहाँ मुश्किलें थी, वो रखते थे, हमें किस चीज़ की मुश्किल है जो हम रोज़ा रखें, पूरा दिन भूखे रखें, क्या मैं अपना रोज़ा तोड़ दूँ। बट आई वाज मैं हमेशा मुझे डर लगता था, मतलब थोड़ी डर कहें या रिस्पेक्ट कहें पेरेंट्स की, मतलब एक डर का नाम रिस्पेक्ट भी था। और अम्मी के साथ आप ज़्यादा क्लोज़ होते हैं तो मुझे याद है मैं पूरा दिन अम्मी का मैं आई विल सी हाउ मच पेशेंस शी हैज़, कि पूरा दिन मैं उनके मगर लगी रही कि नहीं नहीं ये वो रखते थे, हम किस लिए रख रहे हैं, ये है वो है, मैं नहीं रखूँगी, मैं तोड़ने लगी हूँ, मैं तोड़ने लगी हूँ। बट माई मॉम वाज सो स्ट्रॉन्ग, शी इग्नोर मी, शी सेड नो नो नो, ओके मैं इजाज़त नहीं दूंगी, तुम अपनी तरफ से करना चाहती हो तो कर लो, ठीक है। तो बट कहीं ना कहीं एक डर था, एक लर्निंग थी अंदर कि वी शुडंट डू दैट, वी शुडंट ब्रेक द फास्ट इन बिटवीन। सो मतलब इस तरह से मैं कहूँगी कि ये जो हम सुनते हैं ये हमारी जहन को, हमारे ब्रेन को ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो लेकिन अब मैं ये कहूँगी, आज के वक्त में ये कहूँगी कि रमज़ान ने जो है मुझे पेशेंस सिखाए हैं, मुझे मतलब वैल्यू सिखाई है, मतलब एक फूड की, वाटर की वैल्यू क्या है, मतलब और ये सिखाया है कि अपने इर्द गिर्द भी देखो आप, मतलब अपने इर्द गिर्द देखो लोग किस माहौल में रह रहे हैं, क्या लोगों के पास इनफ खाना है, इनफ पानी है, इनफ रिसोर्सेज हैं या नहीं है। तो इसी तरह से मैं बोलूँगी जैसे मतलब रमज़ान के 30 महीने हर घर से जैसे किसी मस्जिद वगैरह में या मॉस्क वगैरह में जो है इफ्तारी जाती है। व्हाट्स दैट, खुदा ने हमें सिखाया है कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचो, बस खाया पकाया अच्छा सा बनाया और पूरा दिन भूखे रहे और शाम को एक भर पेट करके खा लिया खुद, और ये ख्याल नहीं रखा कि क्या हमारे नेबर ने कुछ खाया या हमारे किसी रिश्तेदार ने के पास इनफ है। तो लेकिन मतलब मतलब इसने हमें सिखाया बांटना, एक तो हो गया पेशेंस सिखाया कि आप सब्र करना सीखो, ओके इवन आप प्यासे हो बट स्टिल आप पानी नहीं पी रहे हो, दैट्स व्हाट इज दैट, इट्स टीचेस अस द पेशेंस। सो दूसरा हमें सिखाया कि मिल बांट के खाओ, दूसरों से भी बांटो, दूसरों को भी दो, दूसरों को भी मतलब
کچھ تو ہم خوشی کے لیے کرتے ہیں. اب جیسے میں کہوں گی جو ہم مسجد میں بیچتے تھے یا بیچتے ہیں وہ ہم اپنی خوشی کے لیے ہم افطاری کراتے ہیں. بٹ آئی ول سے دیٹ اگر آپ کسی غریب کو رزق پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کی افطاری کا سبب بن رہے ہیں, دیٹس the biggest blessing of the God on you. سو اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ رمضان جو ہے ہمیں ایک پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان بند ہو جاتا ہے, وہ لاک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے, تو خدا نے ہمیں چانس دیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں, جو بھی مایوسیاں ہیں, جو بھی تکلیفیں ہیں ہمارے اندر یا دل آزاریاں ہیں ہمارے اندر, ان کو ختم کیا جائے. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کتنا لوگ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں یا کتنا نہیں سیکھتے ہیں. بٹ میں کہوں گی کہ آپ قرآن کی تلاوت ضرور کریں, بٹ آپ اس لینگویج میں کریں جس میں آپ کو سمجھ آئے کہ خدا نے کتنی جگہوں پہ کس کس چیز کا ذکر کیا ہے اور کس کس نعمتوں سے ہر قوم کو نوازا ہے. یہ میں نہیں بولوں گی کہ مسلم ہم سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے, بہت سارے religion we can say was there. So ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد مطلب چیزیں جو ہیں, اب یہ اس کی قدرت ہے, اب کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ بہتر جانتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو نیت ہے, ہمارے جو کرم ہیں, ہمارے جو چیزیں ہم کرتے ہیں, ہم گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈ کر رہے ہیں, وہ مین رول پلے کرتی ہے ہر چیز میں. اور جو ریلیجن ہے وہ ایک عقیدہ ہے آپ کا, وہ ایک بلیو ہے آپ کا, جو آپ کو ایک رائٹ ٹریک بتاتا ہے. ٹھیک ہے, میں کسی ریلیجن کو غلط نہیں کہوں گی, کسی ریلیجن کو کمتر نہیں کہوں گی. ایوری ریلیجن ہیز دیئر اون ویلیو, ایوری ریلیجن از ان ہز اون, they are right. We human don't have any right to say anyone they are wrong. Everybody has their own perspective. مجھے تو مطلب میرے اوپینین میں لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ لوگ آ کے ہمیں کہ تمہارا ریلیجن صحیح نہیں ہے, تم یہ والا اپنا لو. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک وہ چیز نہیں ہے, وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ جس چیز میں نے یا جیسے ہم سادات کو بلانگ کرتے ہیں, ہم سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو اس نے ہماری جینیٹیکلی ایک چیز ہمارے بیچ میں آ رہی ہے. اب کوئی یہ سوچے یا یہ کہے کہ میں دنیا کی چیزیں کر کے یا دنیا کے ساتھ چل کے میں اس سادات سے باہر نکل جاؤں گا, آئی ڈونٹ تھنک سو. تو مطلب میں اپنے ٹاپک کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. تو اس کے ساتھ مطلب جیسے میں نے کہا, اس نے پیشنس سکھائے, دلوں کو بڑا کرنا سکھایا. اور خدا نے کتنی جگہ لکھا ہے کہ اگر خدا معاف کرنے والا ہے, خدا ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, ہماری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے, تو کیا ہم کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر کسی سے کوئی خطا ہوگی, کوئی دل آزاری ہوگی آپ کے حوالے سے یا کسی بھی چیز سے, انسان ہے, انسان کا جو دماغ ہے وہ انسان کا دماغ ہے. اگر دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو اگزامپل دی کہ مجھے کسی نے بولا کہ وہ ڈیزرٹ میں وہ رکھتے تھے, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس انف ریسورسز ہیں. کیا تھا میرا ذہن, مائی برین ہیز لرن دیٹ somebody put it in my brain and I acted on that. So the same way جو ہوتا ہے, اگر کوئی کسی کی دل آزاری کرتا ہے یا کسی سے کوئی بھی بات ہوتا کیا ہے, ایک انسان آیا, اس نے کسی کے بارے میں کچھ غلط ملت کسی کو کہہ دیا, ٹھیک ہے. اب دوسرے انسان جو ہے وہ گھبرا کے, یا کان کے کچے بھی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے کوئی انسیکیورٹی ہو اس انسان کو یا کچھ ہو, تو اس پہ وہ کوئی ایکٹ کر لے, وہ کسی کی دل آزاری کر لے, تو ہمیں یہ چاہیے. اور میں ایک بات اور میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے کہ اگر آپ کو کسی کو فارگیو کرنا ہے, اگر کسی کی سچویشن کو آپ نے سمجھنا ہے, تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا, وہ جس کا شو اس کو چبھ رہا ہوتا ہے نا, اسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جوتا اس کو چبھ رہا ہے. تو ہمیشہ اس کے جوتے میں اور اس کی جگہ رکھ کے سوچیں آپ. جیسے اگر کسی بچے کے پرسپیکٹیو کو آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی بچہ پریشانی میں لگتا ہے, یا کوئی بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایڈکشن میں چلا گیا ہے, کوئی ایشو اس بچے کے ہو رہے ہیں, فرسٹ تھنک مطلب بچے سے بات کرنے سے پہلے آپ سوچیں اس کی جگہ پہ رہ کے, وہ کیوں ہوا اس کے ساتھ, وہ کیوں اس ڈائریکشن میں گیا, کیا وجہ تھی. کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی اگر ایڈکشن میں بند ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وجہ ہوتی ہے, یا تو اس کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, یا تو وہ جو ہے اپنے آپ میں اس میں کیا قابلیت نہیں ہوتی ہے اور وہ وے آؤٹ نہیں ڈھونڈ پاتا, یا تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں, یا تو
وہ اپنی، اور مجھے جو لگتا ہے کہ ہم کسی ایڈکشن کا، کسی بھی چیز کا ہم سہارا تب لیتے ہیں جب ہمارے پاس اپنی چیزوں کا حل نہیں ہوتا ہے، اور ہم چیزوں کو ہم نا بھاگنا چاہتے ہیں چیزوں سے. ہم ایک ڈینائل فیس میں رہنا چاہتے ہیں کہ نو اوکے میں نے، اب مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، آئی ٹوک دا میڈیکیشن، آئی سلیپٹ، آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. وی ڈونٹ نو بیکاز آئی ایم انڈر دا انفلوئنس آف اے میڈیکیشن. اور میں نے اپنی نیند پوری کر لی، مجھے 7-8 میں بھی 10 گھنٹے میں اس نیند کی دوائی سے سو گئی. اسی طرح کوئی بچہ ہے، کوئی ڈرگز لے رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، سیم ان کے لیے بھی ہے. انہوں نے ڈرگز لی، اور جب وہ اس ڈرگز کی غنودگی میں تھے، دے ڈونٹ ریممبر دا ورلڈ. کوئی پیسہ ہے، پڑھائی ہو پا رہی ہے نہیں ہو پا رہی ہے، اچھے کام کر رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، کسی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر فار دیم، کیونکہ ان کو ایک ذریعہ مل گیا ہے اپنی چیزوں کو، اپنی پرابلم سے بھاگنے کے لیے. سو مجھے لگتا ہے بینگ اے سوسائٹی، بینگ اے ہیومن بینگس، ہمارا یہ پرائم جو ہے ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں نہیں کہتی کہ آپ جا کے تھرڈ ادھر سے آگے جائیں، مطلب دنیا کے بارے میں سوچیں پوری. نو، ایٹ لیسٹ آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. اگر آپ کو کہیں لگتا ہے، میں یہ بولوں گی کہ اگر کسی کی بھی کوئی خطا آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس خطا کو کسی سے ڈسکس نہ کریں. ہاں، لیکن چپ منہ بند کر کے بھی مت بیٹھیں. آپ اس بندے کو اپروچ کریں، اس بندے کو اس کا نفع نقصان بتائیں، اس سے بتائیں یہ میرا اوپینین ہے، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، میں تمہارے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں. اگر بولو گے تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی، جو مجھ سے ہو پائے گا میں کروں گی. اگر آپ چاہو گے یہ چیز غلط ہے، کچھ کوشش کرو اس چیز سے نکل جاؤ. یا پھر کوئی پیارے، جیسے کوئی اگر بچے ہوتے ہیں تو ان کے قریب سب سے پہلے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. سو آئی تھنک، لیکن میں نے ایک اور چیلنج دیکھا ہماری سوسائٹیز میں کہ ماں باپ کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ باعث سے بےزتی کا سبب سمجھتے ہیں اس چیز کو. او فلانے بندے نے آ کے مجھے میرے بچے کے بارے میں یہ بتایا اور وہ میری بہت بےزتی ہوگی، تو بچے کو بھی یہ بولیں گے او تو نے میری بےزتی کرا دی، تو یہ تو وہ اس طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے. نو، دس از رانگ، دس از ٹوٹلی رانگ. جیسے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو ایڈکشن کے بارے میں بتایا ہے، میں یہ نہیں بولوں گی کوئی ایڈکشن ہو یا مینٹل ہیلتھ ایشو ہو، ایون دو ہیلتھ ایشو ہو، وی ہیو ٹو ایڈریس دیٹ ان ڈفرینٹ وے. ہمیں ڈفرینٹلی ان سب چیزوں کا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آج وہ وقت نہیں ہے ایک چانٹا مار کے کسی کو ہم چپ کرا دیں. آج وہ وقت ہے کہ ہم ان کو اپنے ویوز اور اپنی ساری چیزیں بتائیں. تو اس کے ساتھ جو ہے میں مطلب آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ رمضان سے ہم نے یہ سب جو مین بیسک چیزیں جو رمضان سے ہم سے نے سیکھی ہیں. اب اس کے آگے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ رمضان ایک ایسا موقع ہے ہماری زندگی میں جس میں اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگیوں میں ہم بہت بڑا جو ہے انقلاب میں ورڈ یوز کروں گی لا سکتے ہیں، بہت بڑی چینج ہم لا سکتے ہیں. جیسے میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ بتاتے ہوتے تھے اس وقت اب اگر عبادت کے لیے بھی آپ نے اگر کوئی چلا کرنا ہے تو یو کین ڈو دیٹ. تھینک یو. سوری، ڈور بیل ہوئی تھی تو مجھے بیچ میں ویڈیو روکنی پڑ گئی. سو بٹ جو بھی ہوتا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. دیر ور 2 sisters آؤٹ سائڈ فرام دا چرچ، تو کسی کے لیے ڈھونڈ رہی تھیں کسی کو. تو دیگے میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی انٹرسٹڈ ہے جیسس کرائسٹ کے بارے میں اور جاننے کے لیے. تو میں نے کہا کہ مطلب جیسس کرائسٹ کے بغیر ہمارا جو مذہب ہے یا ہمارا ریلیجن ہوا ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ہی از ون آف اوور پروفٹ اینڈ وی رسپیکٹ ہیم. اور اس نے کہا اگر کوئی ہے جو انٹرسٹڈ ہو جاننے کے لیے تو آپ، میں نے کہا وہ کیا، یو کین گیو می اے کارڈ. سو اپنی کار میں گئی، ان کو اپنے کارڈ تو نہیں ملی، دے گیو می دس تھنگ ہیئر. اوکے، سو واٹ از ریٹن، آئی ایم گونا ریڈ فار یو آل. اٹس ریٹن faith can move mountains. So یہ اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ یہ جو فیتھ ورڈ ہے، یہ جو مطلب ایک ایمان اور خدا پہ یقین رکھنے کا جو ایک
ورڈ ہے یہ صرف ہمارے ریلیجن کا نہیں ہے، یہ کرائسٹ کے پیپل تھے، یہ جیسس کرائسٹ کے پیپل تھے جنہوں نے آ کے مجھے یہ میسیج دیا. سو جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، ایوری ریلیجن ہیز بیسک پرنسپلس آر آل سیم، دے آل ٹیچ یو دا سیم. اور ڈپینڈ یہ کرتا ہے جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. سو اب یہ مطلب تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہوگی لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے. اور کیونکہ جو ہم 5 وقت کی عبادت کرتے ہیں، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، وہ ہمارے فیتھ کو بڑھاتا ہے، ہمارے فیتھ کو مضبوط کرتا ہے وہ. سو چلیں اب واپس میں اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں. ٹاپک یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ کوئی بھی عادت کو چھوڑنے کے لیے یا کسی بھی عادت کو بنانے کے لیے اگر آپ ایٹ لیسٹ 30 to 40 days تک آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو کوئی بھی عادت چھوڑی بھی جا سکتی ہے اور کوئی بھی اچھی عادت کو اپنایا بھی جا سکتا ہے. اسی لیے خدا جو ہے اسپیشلی رمضان میں ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریفریش کریں، ریجوینیٹ کریں، ہم اپنے آپ کو نیا بنا کے اپنے فیتھ کو مکمل کر کے ہم اس فیز سے نکلیں تاکہ اس کے بعد جو بھی آگے منتھس آتے ہیں ہم ان کو اچھی طریقے سے جو ہیں وہ گزار سکیں، اپنے فیتھ کو پکا کر کے ہم گزار سکیں. سو اس میں یہ بولوں گی کیونکہ کچھ چیزیں میں اپنی پرانی پریویس ویڈیو سے بھی کہنا چاہوں گی. جو لوگ کسی ایڈکشن سے کے اسٹرگل میں ہیں ان کے لیے یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا ایک موقع ہے. اگر وہ اس ایڈکشن کی چیز کو چھوڑ کے وہ اگر ان 30 دنوں میں اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے خدا کے آگے تو میرا بلیو ہے وہ ایک بہت ہی نیک، اچھے اور کامیاب انسان بن کے نکلیں گے ان 30 دنوں کے بعد. اور میری گزارش ہوگی جو بھی میری ویڈیو یہ دیکھ رہی ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بھی چیز سے اسٹرگل کر رہا ہے تو ان 30 دنوں کو اپنا ہیلنگ کا جو ہے ایک وہ کیا بولتے ہیں، ایک اسکیجول بنائیں، ہیلنگ اسکیجول بنائیں ان 30 دنوں میں اپنے لیے، جس سے جب ان 30 دنوں کے بعد آپ نکلیں تو مطلب آپ کو دیکھنے والا بھی کہے کہ اس انسان میں بہت ہمت ہے، اس انسان میں بہت ول پاور ہے. ایون کہ کوئی اگر مینٹل ہیلتھ سے بھی جوجھ رہا ہے نا تو اس کو میں بولوں گی کہ وہ جیسے سورہ رحمان پڑھیں اور جو ہے عبادت کریں، خدا کے آگے اپنی سبمیشن کریں ان 30 days میں. سو دے ول سی دا ڈفرینس ان دیئر لائف. اس کے ساتھ میں یہ بات بھی ضرور مینشن کروں گی کہ جہاں ضرورت ہے وہاں میڈیکل ہیلپ لینی بہت ضروری ہے. جہاں ایکسٹریم پہ چیزیں ہیں یا بلو یا ابو نارمل ہیں تو میں یہ بولوں گی کہ پلیز کنسلٹ یور ڈاکٹر، consult your any medical practitioner who can help you for those things. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جس مسلح پہ بیٹھ جاؤ اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں، ہمیں دنیا کو بھی چلانا ہے اور ہم نے اپنی آخرت کو بھی بنانا ہے. سو اب اسی کے حوالے سے اب میں جو ہے بات کروں گی تھوڑی سی چینج مینجمنٹ کے بارے میں. واٹ از چینج؟ ایکچولی چینج جو ہے وہ اس یونیورس کا، آئی ول ناٹ سے ارتھ، آئی ول ناٹ سے اینی تھنگ ایلس، از دا ورلڈ اینڈ دا یونیورس. اس پوری یونیورس کا جو ہے بیسک پرنسپل ہے چینج. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے یونیورس چینج ہوا. میں شیور ہوں کہ آپ لوگوں نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں سوچا ہوگا، کیسے یہ کریشن ہوئی ساری. تو یہ سب پارٹ آف چینج ہے. ہر چیز بدل رہی ہے. آپ دیکھو گے کہ کہیں پہ پہلے سوکھا ہوتا تھا، وہاں پانی ہے، جہاں پانی تھا وہاں سوکھا ہے. ٹھیک ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی اگزامپل میں اس کے بارے میں بولوں گی. جیسے میں ایک چھوٹی اگزامپل لیتی ہوں کیونکہ میں نے بتایا جیسے میں نے MBA کی ہے، وہ بھی بزنس ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ان ہیومنس، ان اینی اینیمل، مطلب میں چھوٹی سی سمپل سی اگزامپل آپ کو یہاں پہ جراف کی دوں گی. جب جراف اس دنیا پہ آئے تھے، جو جراف کی ایک کائنڈ تھی وہ اسمال نیک والے تھے. ٹھیک ہے، ان کا نیک چھوٹا تھا، لیکن ان کا انٹرسٹ جو تھا یا ان کو جو ٹیسٹ آ رہا تھا وہ ان پتیوں کا آ رہا تھا، ان لیوز کا آ رہا تھا جو ٹاپ آف دا ٹری ہوتی تھی.
سو وہ ان کو ریچ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ٹرائی ٹو ریچ دوز دوز لیوز، کیونکہ ان کو اچھا لگتا تھا. جیسے ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے اس کے لیے ہم دور جا کے، ابھی اگر مجھے کوئی چیز اس ایریا میں نہیں مل رہی ہوگی اور میں کہوں گی وہ افطاری کے لیے آئی وانٹ دیٹ تھنگ سو میں اس کے لیے دور بھی جاؤں گی. مجھے اگر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے بھی جانا پڑے تو میں جا کے لے کے آؤں گی، کیونکہ میری خواہش ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ رائٹ. کچھ لوگ اپنی خواہشیں ایک دم سے پوری کر دیتے ہیں اور وہ برا بھی نہیں ہے، کرنی چاہیے. تو اسی طرح جرافس کا کیا ہوا جب وہ ان میں ایولیوشن ہوا، جب ایولیوشن ہوا ود اڈاپٹیشن اینڈ ایولیوشن، سو ان کی نیک جو ہے وہ بڑی ہوتی گئی. سو آج آپ دیکھیں ان کی نیک کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے چینج. سو میں نے رمضان اور چینج کو ساتھ میں کیوں لیا ہے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کا موقع دیتا ہے. اور وہ کیسے دیتا ہے ہمیں؟ دیکھو، فرسٹ فل ویک ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم نے اگر روزہ رکھا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم اگر بھوکے رہے ہمیں محسوس ہوا، ہم نے اگر پانی نہیں پیا ہمیں محسوس ہوا. لیکن آفٹر اے ویک ایک روٹین سی بن جاتی ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو بہت عقیدے سے اس رمضان کو کر رہے ہیں، جب آخری کے ہفتہ آتا ہے تو یو ہیو اے ویری ڈفرینٹ فیلنگ، یو فیل سیڈ اٹس لیونگ سو آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے اس میں. آپ مطلب آپ کی ایک بالکل ڈفرینٹ جو ہوگی فیلنگس ہوتی ہیں اس سے. تو مطلب اس میں یہ میں یہ کہوں گی کہ آپ کا جو فیتھ کا لیول ہے وہ بہت اوپر کی طرف جاتا ہے، سلولی جیسے روز صبح آپ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ قرآن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کا جو دل جو ہے نا وہ ایک دم سے پگھل جاتا ہے، ایک دم سے ایک ڈفرینٹ سی فیلنگز آپ کے اندر آ جاتی ہیں. اسی لیے جو ہے مطلب آئی ول سے کہ رمضان ایک اسپرچول منتھ ہے جو ہماری جو روح کو ہے نا وہ تازہ کرتا ہے، جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے. تو اسی طرح سے میں یہ بولوں گی کہ اب اس لیے میں نے چینج مینجمنٹ ورڈ یہاں پہ یوز کیا ہے، کیونکہ چینج مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز میں ہمیں چینج چاہیے ہوتا ہے رائٹ. کیا ہوتا ہے اگر کچھ دنوں تک ہم نے اپنے جو بیڈ روم ہوتے ہیں یا گھر کی جو ہوتی ہے وہ سیٹنگ ہم نے ایک طرح سے رکھی ہوتی ہے، تو کچھ عرصے بعد ہمارا من کرتا ہے ہم اس کو تھوڑا چینج کریں، کچھ نئی چیزیں لائیں، کچھ کورس چینج کریں، کچھ پردے چینج کریں. دیٹس اے بیسک نیڈ آف آئی تھنک دس یونیورس، آف ایوری تھنگ ان دس یونیورس دس از اے بیسک نیڈ. دیٹس دا چینج مینجمنٹ سو اس میں ایک اور میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے میں نے ایک کمپنی میں کام کرتی تھی، وہاں پہ وہ مطلب ایک کافی کے جو نیسپریسو کافی ہے اس کے کیپسولس بناتے تھے، جس میں وہ کافی کو نا اسٹور کرتے تھے اور سیل کرتے تھے. وہ مین پیکنگ، وی کین سے پیکنگ فار دیٹ، اٹس اے بیسٹ ورڈ. سو وہاں پہ وہ مشینیں ہوتی تھی، وہ ایک پروسیس سے چلتی تھی. وہ المونیم کا بنتا تھا، المونیم پھر ڈال کے وہ ایک شیپ ہوتی تھی، پھر جو بالکل بن کے جب وہ نکلتا تھا، لوگ وہاں پہ ایک بندہ سائن ہوتا تھا جو اس کو چیک کرتا تھا. اور میں نے ہر شفٹ میں جو ہے ہر مشین پہ بندہ چینج ہوتا تھا. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کیوں چینج کرتے تھے اس بندے کو؟ کیونکہ اگر وہ چینج نہیں کریں گے، ایک بندہ اس کو پتہ ہے، ایک روٹین بن گئی اس کی نا، روٹین بن گئی تو وہ اس کے لیے ایزی ہو گیا کام. بٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ ایک روٹین ایک ہی نظریے سے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے رائٹ. سو اب وہ چینج اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ اگلے دن اس میں کوئی اور نیو ٹائپ کی پرابلم آ رہی ہے جو اس بندے نے ابھی تک فگر آؤٹ نہیں کی ہو. سو لیکن جب وہ نیا بندہ اس جگہ پہ کام کرے گا سو اس کو چیزیں ڈفرینٹ نظر آئیں گی، اس کو ایزی ہوگا کہ اگر اس کو ڈفرینس لگے گا وہ ایزلی بتا سکے گا، کیونکہ وہ شروع میں تو بہت کیئرفل ہوگا ان دا بگننگ آف دا شفٹ. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھی روٹین میں آئے گا، پھر نیکسٹ ڈے نیا چینج ہوگا. سو اس طرح سے مطلب چینج جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اور جیسے ہم اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جیسے کوئی کمپنی ہے اگر وہ پروگریس نہیں کر رہی ہوتی ہے تو واٹ دے ڈو، سب سے پہلے اس کے سی ای او کو چینج کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو جونیئرس یا سینئرس ہوتے ہیں اس میں لیڈرس ہوتے ہیں ان کو شفل کیا جاتا ہے. وہ کیوں شفل کیا جاتا ہے
کہ اگر دوسرا جو بندہ آئے گا یا کچھ آئے گا وہ ایک اپنا نیا آئیڈیا لے گا، کیونکہ ہر چیز کی کوئی بھی ایک پروسیس، ایون کہ کیمیکل ریئیکشنز بھی ہوتی ہیں نا، ایک جگہ آ کے وہ رک جاتی ہیں، جسٹ اسٹیبل ہو جاتی ہیں، بیلنسڈ ہو جاتی ہیں، دے ڈونٹ گو اپ، دے ڈونٹ گو ڈاؤن. اوکے، سو ان کو پھر اس بیلنس سے نکالنے کے لیے کیا کیٹلسٹ کا استعمال کیا جاتے ہیں، کیٹلائزرز ڈالے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے جو ہمیں ریزلٹ چاہیے ہم وہاں تک پہنچ سکیں. اسی طرح سے جو کسی بھی کمپنی کا اگر پروگریس اچھی نہیں ہے، اس میں وہ نیو سی او کو ڈالتے ہیں، نیو لیڈرز کو چینج کرتے ہیں وہ، یا نیو مشینوں کو چینج کرتے ہیں وہ، جس سے کیا ہو سکے کہ جہاں پہ ہمارا آئیڈیا رک گیا ہے، جس وجہ سے ہم پروگریس نہیں کر پا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم اس کو پروگریس کی طرف لے جائیں. تو یہ تو ہو گیا کمپنیز کے اس سے. اور مطلب میں یہ کہوں گی کہ جو چینج مینجمنٹ ہے، اٹس وی کمپیئر ود دا آئس برگ. آئس برگ ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو پانی میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہو نا، تو آپ کو صرف ایک چھوٹی سی ٹپ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جتنے اوپر نظر آتا ہے نا، اس سے 50 گنا میں بولوں گی کہ وہ پانی کے نیچے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ وی کین سی اونلی اے اسمال تھنگ دیئر اپ. سو ہمیں لگتا ہے او بس یہ بدلا ہو گیا. نو، کیونکہ ایک بدلنے کے بعد آپ کو ایک عادت کو بنانا پڑتا ہے، اس کے ایک پروسیس کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. اور سیم پروسیس جو خدا نے ہمارے لیے اس رمضان کے مہینے میں بنائی ہے. اور یہاں پہ کسی بچے نے مجھ سے بات کی تھی کہ اف یو آر میکنگ دس ویڈیو، مطلب میں بولوں گی میرے بیٹے نے مجھ سے بات کی ہے کہ اگر موسو اف یو آر میکنگ دس ویڈیو، اف یو آر گیونگ دس میسج، اٹس اے ویری گڈ میسج، بٹ لوگوں سے یہ کہنا کہ صرف 30 دن کے لیے نہیں بدلنا اپنے آپ کو پھر زندگی، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا، ٹھیک ہے. یعنی کہ 30 دن پورے ہوئے اور وی گونا گو بیک ٹو آور لائف، بیک ٹو آور تھنگس. اگر ہم ڈرنک نہیں کر رہے تھے ہم جا کے ڈرنک کریں گے، اگر ہم اسموک نہیں کر رہے تھے ہم جا کے اسموک کریں گے، ہمیں پارٹیز کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے. مطلب جو I will say any inappropriate act. I will not say that few things are the part of life, but we will not go back to the sin. We will not go back to the inappropriate acts. اور اگر ہم کسی کو اس پاک مہینے میں معاف کر رہے ہیں تو ریئلی وی شوڈ ڈو دیٹ فرام آور ہارٹ. یہ نہیں کہ یہ مہینہ ختم ہوا اور ہم نے اپنی دشمنی دوبارہ سے سٹارٹ کر لی. تو میں اس بچے کا میسج آپ سب کو دوں گی، اپنے بیٹے کا میسج آپ سب کو دوں گی کہ اگر آپ کچھ بدل رہے ہیں اپنی زندگیوں میں ان 30 دنوں میں، تو ٹیمپریری نہ کرنا، یہ اس کو پرماننٹ لے کے چلنا. اور ان سب چیزوں کے بعد میں یہ بولوں گی، میں نے بس تھوڑا سا یہ سب کچھ ٹچ کیا ہے ایک چینج مینجمنٹ کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں. میں دوبارہ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک دیتی ہوں. اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک ٹاپک، بہت سینسٹیو ٹاپک ہے ہماری سوسائٹی کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے اوپینین کے ساتھ ساتھ کوئی رانگ انفارمیشن بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ان لوگوں کے لیے ہے جو سپریٹڈ پیرنٹس ہیں، اور اسپیشلی کیونکہ بچوں کے ساتھ آئی ڈونٹ نو خدا کی قدرت ہے یا کیا ہے، یہ آئی ہیو اے ویری اسپیشل ہارٹ فار کڈس. سو میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہی ہوں. میں اس کے بارے میں بات کروں گی کہ سیپریشن کا بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ہم کیسے اس کو بیٹر وے میں ڈیل کر سکتے ہیں. کیونکہ میں کسی کو یہ نہیں بولوں گی، کوئی اگر کسی ابیوزو ریلیشن شپ میں کوئی کسی کو مار رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے تو آپ اس انسان کے ساتھ رہو، لیکن کوئی بھی ایکٹ کرنے سے پہلے، آج کل کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں، دیر از اے ہیلپ. اگر کوئی چیز شروع سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بہتر نہیں ہو رہی ہے، گو ٹیک سم ہیلپ. There is help. There is lot of education about this topic. Go and take some help. So میں اپنے اگلی ویڈیو میں جو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ اگلے ویکینڈ پہ میں بنا دوں وہ ویڈیو میں، کیونکہ کافی ریسرچ میں کر چکی ہوں اس ٹاپک پہ.
کچھ تھوڑی سی چیزیں رہتی ہیں، میں ان میں شور ہونا چاہتی ہوں کہ وٹ آئی ول say there, that's correct. تو once I have all the information I'm gonna make a video on that. So آج کے لیے میرا سب کے لیے یہ میسج ہوگا، سب سے پہلے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور خدا اس مہینے میں ہم سب پہ بہت ساری رحمتیں لائیں، ہمارے سب گناہوں کو معاف کرے اور ہماری گناہوں سے توبہ کروائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک رائٹ ٹریک پہ لے جا سکیں. So thank you so much and may God bless us all. Thank you.